बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 27 मार्च है और दिन है बुध का। इस वक्त हम मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त फुल कोर्ट मीटिंग चल रही है। फुल कोर्ट मीटिंग में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तमाम मुअज़्ज़िज़ जजेस मौजूद हैं और मामला है कल जो 6 जजेस ने लेटर लिखा था जिसमें बहुत सनसनीखेज इंकशाफात किए गए थे, उन इंकशाफात के ऊपर इस वक्त फुल कोर्ट मीटिंग चल रही है। आज इस वक्त अगर आप बात करें तो एक चीज़ को हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है कि फुल कोर्ट मीटिंग तो चल रही है, लेकिन अगर आप बात करें उस जमात की, तहरीक इंसाफ जिनकी वजह से इन 6 जजेस पर दबाव आया, जिन तहरीक इंसाफ के लोगों को आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक रिलीफ देने के लिए उन जजेस की फैमिली को थ्रेट किया गया, जिस तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब के हक में आइन और कानून के मुताबिक, कायदे और ज़ाब्ते के मुताबिक और अपने हलफ से वफा करते हुए 2 जजेस ने जो फैसला दिया तेहरान केस में, उसकी वजह से उस एक जज के बहनोई को अगवा किया गया, करंट लगाए गए, सब कुछ किया गया। लेकिन इस वक्त जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फुल कोर्ट मीटिंग चल रही है तो इस वक्त जहां पे तहरीक इंसाफ का कोई एक भी वकील मौजूद नहीं है। तहरीक इंसाफ की अगर आप बात करें, तहरीक इंसाफ देखें, अगर आप कंपैरिजन करें नून लीग और तहरीक इंसाफ का, नून लीग के हम ही एक जज जिनके बैरून मुल्क असासे और जदादें सामने आई, जिनके बीवी बच्चों के नाम पर असासे और जदादें सामने आई और वो असासे और जदादें पकड़ी गई, तो पता चल गया कि असासे और जदादें उनकी सामने आई हैं, उन्होंने एतराफ़ भी कर लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि जवाब मैं नहीं दूंगा क्योंकि ये मामला है मेरे बीवी बच्चों का। लेकिन नून लीग उनके हक में खुल के सामने आई, नून लीग, पीपल्स पार्टी, तमाम जमातें वो खुल के सामने आई। ना सिर्फ ये हुआ बल्कि उनकी जो हामी जो जमातें थी, जो बार कौंसिल थी, उन्होंने यहीं पे जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पे धरना दिया था और उन्होंने बहुत सख्त तकरीरें की थी, रेफरेंस को आग लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और मुझे याद है उस दिन यहाँ से हम नहीं गुजर पाए थे, ये रास्ता बंद था, हम एक और दरवाजे से अंदर गए थे। और आपको ये भी याद है कि जब नून लीग की बारी आई, जब नून लीग का मामला था तो नून लीग ने जजेस को कत्ल की धमकियां तक दी, उनके बच्चों को कत्ल की धमकियां दी। लेकिन तहरीक इंसाफ जिनके हक में सबसे बड़ी कल गवाही आई है, जिनके सरबराह इमरान खान साहब के हक में कल सबसे बड़ी गवाही आई है, जिस तहरीक इंसाफ की वजह से जुडिशरी के ऊपर इतना प्रेशर आया और ये जजेस खड़े हो गए हैं, तहरीक इंसाफ का एक भी वकील इस वक्त यहाँ पर अहाता अदालत में मौजूद नहीं है। अगर नून लीग होती क्या करती? नून लीग होती तो ये करती कि इस वक्त यहाँ पर जब फुल कोर्ट मीटिंग अंदर चल रही है, यहाँ पे 400-500 वकील नून लीग के हामी मौजूद होते, पूरा यहाँ पे माहौल बना के रखा होता, मीडिया मुसलसल रिपोर्ट कर रहा होता, सोशल मीडिया मुसलसल रिपोर्ट कर रहा होता, पूरा यहाँ पे नारे लग रहे होते, पूरा यहाँ पे एक दबाव होता, अंदर जजेस तक ये मैसेज आ रहा होता कि इस वक्त बाहर इतनी बड़ी तादाद में वकील जो है वो मौजूद हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ का एक भी वकील मौजूद नहीं है। तहरीक इंसाफ के जो हामिद खान साहब हैं या दीगर वकला हैं, उनकी आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि ये उनकी सिंसेरिटी है इमरान खान के साथ, ये उनका मौजूदा इतनी, ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ है, पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ है कि हाई कोर्ट के 80% जजेस ने, यानी देखें ना 80% से अबव जजेस ने, क्योंकि एक जज मियाँ गुल हसन औरंगजेब साहब ने दस्तखत नहीं किए, लेकिन इससे पहले लेटर्स को उन्होंने एंडोर्स किया हुआ है कि ये जो कुछ हो रहा है और इतना बड़ा काम हो गया पाकिस्तान की अदालती तारीख में। और कल इमरान खान के हक में पहली अदालती गवाही आई है जिसमें बताया गया है कि इमरान खान के केसेस की वजह से हमारे साथ ये हुआ है, हमारी फैमिलीज के साथ ये हुआ है। लेकिन तहरीक इंसाफ ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की तो अपने सेक्रेटेरिएट में जाकर की। आज वो दिन है जब अभी पीछे, अगर आप मतलब आप, मैं आपको दिखा नहीं पा रहा, लेकिन पीछे कैमरे इस वक्त भी लगी हुई हैं, डीएसएनजीज लगी हुई हैं, मीडिया की गाड़ियां लगी हुई हैं, पूरे पाकिस्तान का फोकस आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर है, आज इस इमारत पर है कि इस इमारत से क्या बड़ी खबर आएगी। लेकिन तहरीक इंसाफ की जानिब से इस इमारत में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बजाय अपने सेक्रेटेरिएट में की है। पीटीआई के अंदर कुछ लोग हैं और वो इतने इन्फ्लुएंशियल लोग हैं कि मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि तहरीक इंसाफ के, आज मुझे किसी दोस्त ने बताया कि तहरीक इंसाफ के जो कोर कमेटी का ग्रुप है उसमें डिस्कशन हुई, उसमें बहुत ज़्यादा कहा गया कि वकीलों को ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। लेकिन समझ नहीं आ रही कि तहरीक इंसाफ के अंदर वो कौन है जो चाहता है कि सुप्रीम कोर्ट के से फोकस हटे और इधर उधर फोकस रहे, क्योंकि इस केस का जो आउटकम होगा, इस मामले का जो आउटकम होगा, उसके सबसे बड़े बेनिफिशरी अवाम पाकिस्तान होंगे, तहरीक इंसाफ होगी, पाकिस्तान होगा, पाकिस्तान का आइन होगा, पाकिस्तान का कानून होगा। और इस निज़ाम को, करप्ट, डाकू, चोर, लुटेरों का जो निज़ाम है, इस जुल्म और जबर के निज़ाम को जो चाहते हैं कि ये बका इसकी रहे, ये चलता रहे, तो वो नहीं चाहते कि इस तरह का फोकस सुप्रीम कोर्ट पर हो, दबाव काजी फाइज साहब पर हो। क्योंकि आज ये भी इतलात आ रही हैं कि काजी फाइज ईसा साहब से कुछ मैसेजिंग हुई है हुकूमत की, नून लीगी को मैसेजिंग हुई है, जिसकी ज़ाहिर है कंफर्मेशन नहीं आ रही, क्योंकि अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान
وہ بھی حکومت کے نمائندے ہیں. حکومت اس وقت نون لیگ کی ہے. کچھ اور بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ کچھ اور بھی قاضی فائز صاحب سے رابطے ہوئے ہیں اور نون لیگ سے رابطہ ہوا ہے پس پردہ. اب وہ کیا رابطہ ہوا ہے کچھ نہیں کہا جا سکتا جب تک ریکارڈ پہ چیزیں نہ ہوں. ابھی تک یہ افواہیں ہیں, الزامات ہیں اور یہ دعوے ہیں کہ قاضی فائز عیسی صاحب کی نون لیگ سے کوئی پیغام رسانی ہوئی ہے, کیونکہ یہ تو بات درست ہے کہ قاضی فائز عیسی صاحب جو ہیں ان کے اعظم نذیر تارڑ صاحب کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں, اور اعظم نذیر تارڑ صاحب نے جب قاضی فائز صاحب کا ریفرنس آیا تھا اس میں بہت زیادہ ان کو سپورٹ کیا تھا. اور اس وقت آپ دیکھیں کہ پاکستان بار کونسل اس نے اپنا اجلاس 10 دن بعد بلایا ہے, ہنگامی اجلاس 10 دن بعد بلایا ہے. اور باقی بھی جو حامد خان صاحب ہیں ان پہ بہت زیادہ پی ٹی آئی کے اندر سے کہا گیا. نوجوان وکلا نے کہا, نعیم حیدر پنجوتا کا میں نے ٹویٹ پڑھا, انتظار حسین پنجوتا کا ٹویٹ پڑھا کہ فوری طور پہ وکلا تحریک کا اعلان کریں, وکیلوں کو ہمیں نکالنا ہوگا, عوام کو نکالنا ہوگا. لیکن حامد خان صاحب ایسا کوئی اعلان نہیں کر رہے. اور اس میں آپ کو بتا دوں کہ حامد خان صاحب اکیلے نہیں ہیں, پی ٹی آئی کے اندر ایسے انفلوئنشل لوگ جو فیصلہ سازی کرتے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ سپریم کورٹ کے اوپر فوکس آئے, کیونکہ سپریم کورٹ پر فوکس آئے گا جو عمران خان چاہتے ہیں تو پھر یہاں سے وہ فیصلے ہوں گے جو اس نظام کی بقا کے لیے ممکن نہیں ہیں. کیونکہ ابھی جو فل کورٹ اجلاس چل رہا ہے اس میں کچھ امید کی کرنیں ہیں کہ کیونکہ اس فل کورٹ میں جسٹس منیب اختر صاحب بھی بیٹھے ہیں, جسٹس عائشہ ملک صاحبہ بھی بیٹھی ہیں, جسٹس اطہر من اللہ صاحب بھی بیٹھے ہیں. یہ تین وہ جج ہیں جن کے جو اس وقت اندر بیٹھے ہیں, اور یحییٰ افریدی صاحب بیٹھے ہیں. تو ان چار سے بڑی ہوپس ہیں کہ یہ چار جج کھل کے بات کریں گے اور یہ آئین اور قانون کے مطابق بات کریں گے, یہ اپنے حلف کے مطابق بات کریں گے. باقی ججز بھی ان کو کرنی تو چاہیے, جمال خان مظہر خیل صاحب کو بات کرنی چاہیے, لیکن بدقسمتی سے ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ججز جو ہیں وہ کمزور ججز ہیں. کچھ ججز کا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ قاضی صاحب کے ساتھ الائنڈ ہیں, وہ آنکھیں بند کر کے قاضی صاحب کے ساتھ جاتے ہیں. جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ بلے چھیننے کے کیس میں محمد علی مظہر صاحب اور مسرت ہلالی صاحبہ قاضی فائز عیسی صاحب کے ساتھ تھے اور انہوں نے بلہ چھینا. اور آج جو پاکستان کے اندر عدم استحکام آپ دیکھ رہے ہیں وہ عدم استحکام اسی بلے کے نشان چھیننے کی وجہ سے ہے. ایک چیز اور آپ کو بتاؤں, دیکھیں تحریک انصاف کی 3-4 نشستیں جاری ہیں سینٹ کی کے پی کے سے, کیونکہ آج پشاور ہائی کورٹ نے حکم دے دیا ہے کہ 2 اپریل سے پہلے مخصوص نشستوں پر حلف لیا جائے. مخصوص نشستوں والا پشاور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے تحریک انصاف کے خلاف, اس لمحے تک جب میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں اس لمحے تک تحریک انصاف نے وہ فیصلہ چیلنج نہیں کیا. اب آج یہ جو فیصلہ آیا ہے ظاہر ہے یہ جو آرڈر ہے وہ ملے گا تو چیلنج کریں گے 2 اپریل سے پہلے بیان جو حلف لینے والا ہے, لیکن یہ میٹر نہیں کرتا. اس میں تحریک انصاف کو ریلیف نہیں ملے گا. تحریک انصاف کو جو ریلیف ملنا ہے وہ مخصوص نشستوں والے معاملے میں مل سکتا ہے, وہ معاملہ انہوں نے سپریم کورٹ لے کر آنا ہے. لیکن اس وقت جب میں آپ کے سامنے کھڑا بات کر رہا ہوں اس وقت تک 27 مارچ گزر چکی ہے, عدالتی وقت گزر چکا ہے. اس لمحے تک تحریک انصاف نے جو بلے کے نشان والا مخصوص نشستوں والا جو معاملہ ہے پشاور ہائی کورٹ والا اس کو چیلنج نہیں کیا, کیونکہ تحریک انصاف اگر اس کو چیلنج کرے گی اور جا کے قاضی صاحب کی عدالت میں کہے گی کہ آج اس کیس کو لگائیں, تو قاضی صاحب اگر نہیں لگائیں گے تو ان کے اوپر دباؤ بڑھے گا اور ان کو لگانا پڑے گا. لیکن تحریک انصاف ایسا نہیں کر رہی. پھر ایک اور چیز, آج 2.5-3 گھنٹے تک صحافیوں کے حوالے سے کیس کی لائیو پروسیڈنگ تھی. اگر مجھے ایک تھوڑا سا اپنے تصور کریں کہ اگر آج تحریک انصاف کے 40-50 وکیل کمرہ عدالت میں آتے اور آ کے قاضی صاحب کو بڑے احترام سے کہتے کہ قاضی صاحب آپ یہ کیس سن رہے ہیں لیکن آج ابھی اور اسی وقت آپ کو فل کورٹ بٹھا کر اوپن کورٹ میں آپ کو سننا چاہیے جو ججز نے لیٹر لکھا ہے, تو اس پہ کیا ہوتا؟ قاضی صاحب مس بیہیو کرتے, قاضی صاحب چڑھ دوڑتے, بدتمیزی کرتے. لیکن تحریک انصاف کے لوگ لائیو چلا جاتا کہ وہ بڑے احترام سے بات کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ سر ہم بدتمیزی کرنا نہیں آئے, ہم بھی اونچی آواز میں بات کر سکتے ہیں, ہم تو ریکویسٹ کرنے آئے ہیں کہ یہ پاکستان کی عدلیہ کا معاملہ ہے, پاکستان کے آئین اور قانون کا معاملہ ہے, عوام پاکستان کا معاملہ ہے, لوگوں کا عدالتوں پر اعتماد کا معاملہ ہے, تو آپ اس کو اوپن کورٹ میں سنیں. قاضی صاحب نہ سنتے, لیکن وہ جو رولا پڑ جاتا, وہ جو ویژولز جاتے, وہ جو آوازیں جاتی, وہ جو ویڈیوز سامنے جاتی, وہ جو مناظر سامنے جاتے, اس کے بعد قاضی صاحب پر دباؤ اور زیادہ بڑھ جاتا. لیکن آج تحریک انصاف کے وکلا نہ تو سپریم کورٹ قاضی صاحب کی عدالت میں پیش ہونے کے لیے آئے ہیں, بلکہ تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ قاضی صاحب کی عدالت میں پیش ہو سکتے تھے, منصور علی شاہ صاحب کی کورٹ میں جا سکتے تھے کیونکہ وہ ممبر ہیں سپریم جوڈیشل کونسل کے, وہ منیب اختر صاحب کی کورٹ میں جا سکتے تھے, وہ بھی ممبر ہیں سپریم جوڈیشل کونسل کے. اور یہ تینوں ججز قاضی فائز عیسی, منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب, یہ تینوں ممبر بھی ہیں اس کمیٹی کے جس نے 100 ووٹ لینے ہیں. تو یہ سارا معاملہ ہو سکتا تھا, دباؤ بڑھ سکتا تھا, بہت کچھ ہو سکتا تھا. لیکن تحریک انصاف کے اندر کچھ لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ فوکس قاضی صاحب کی طرف رہے, اور حامد خان صاحب نے بڑی خوبصورتی سے سارا فوکس چیف جسٹس اسلام آباد کورٹ جسٹس عامر فاروق صاحب کی طرف کر دیا ہے کہ ان کو ریزائن کرنا چاہیے. بھائی آپ پھر لے کے آئیں نا, ریفرنس لے کے آئیں. حامد خان صاحب, ان کا گروپ, ان کی بارز لے کے آئیں نا, ریفرنس لے کر آئیں. ریفرنس دائر کریں گے تو وہ ریفرنس سپریم جوڈیشل کونسل کو سننا پڑے گا, کیونکہ اس لیٹر میں عامر فاروق صاحب کے حوالے سے 3 ایسی چیزیں ہیں جس کے بعد عامر فاروق صاحب پہ مس کنڈکٹ کنفرم ہے
اور مس کنڈکٹ کے بعد وہ جج ہی نہیں رہیں گے اور وہ چیف جسٹس کے عہدے سے فارغ ہو جائیں گے, جج بھی وہ نہیں رہیں گے, برطرف ہو جائیں گے. لیکن تحریک انصاف نہ تو وہ ریفرنس لا رہی ہے, کے پی کے والوں نے کہا ہم لے کے آ رہے ہیں, لیکن مرکزی سطح سے آئے گا تب فائدہ ہے, صرف کے پی کے سے آنے سے کچھ نہیں ہوگا. اب میں نے آپ کو بتایا ہے کہ تحریک انصاف آج تک ایک لسٹ جاری نہیں کر سکی کہ یہ وہ کیسز ہیں ہمارے جو سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہیں, جو قاضی صاحب نہیں لگا رہے. اور سب سے امپورٹنٹ معاملہ کے پی کے میں جو مخصوص جو فیصلہ ہے کے پی کے میں پشاور ہائی کورٹ کا, اس کو تحریک انصاف نے ابھی تک, کیونکہ پہلے وہ آرڈر ان کو نہیں مل رہا تھا, اب آرڈر ان کو مل چکا ہے, ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس لمحے ان کو آرڈر ملا ہے اسی لمحے سپریم کورٹ میں آگے چیلنج کر دیتے ہیں اور اسی لمحے جا کے قاضی فائز صاحب کو کہتے اوپن کورٹ میں کہ سر آج یہ کیس لگائیں. بہت عام معاملہ ہے, 2 اپریل کو اگر یہ انتخابات ہو جاتے ہیں اور ہماری مخصوص نشستوں والا فیصلہ نہیں ہوتا تو ہماری 3 سینٹ کی نشستیں چلی جائیں گی. پہلے تحریک انصاف کے 8 فروری کو جو مینڈیٹ چوری ہوا اس کی وجہ سے تحریک انصاف کی کئی سیٹیں چلی گئی ہیں پنجاب میں, کیونکہ ان کے ایم پی ایس بہت کم ہو گئے اور یہ ساری چیزیں. لیکن اب کے پی کے سے ان کی 3 نشستیں جو ہیں وہ جاری ہیں. تو اس ساری صورتحال میں ہمیں نظر آ رہا ہے تحریک انصاف کی جو نااہلی ہے اس کا نقصان سب سے زیادہ عمران خان صاحب کو ہو رہا ہے. اور اگر کل جو کچھ ججز نے لکھا ہے, اگر تحریک انصاف اس پہ ہائپ کریٹ کر لیتی اور آج یہاں پہ سپریم کورٹ میں 400-500 وکیل آ کے بیٹھ جاتے تو آج سپریم کورٹ کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو یہ کیس سننا پڑنا تھا. آج نہ سنتے, کل سننا پڑنا تھا ہر صورت میں, اور اس سے فائدہ یہ ہوتا کہ عمران خان کی جلد از جلد رہائی ممکن ہو جاتی. لیکن شاید تحریک انصاف کے اندر کچھ لوگ ہیں جو کہ نہیں چاہتے کہ عمران خان رہا ہوں, ان کی دکانیں بند ہو جائیں گی, جہاں جہاں ان کے کوئی معاملات چل رہے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے, پھر ان کو ایجیٹیشن کرنی پڑے گی, عمران خان کا حکم ماننا پڑے گا, یا یہ فارغ ہو جائیں گے, زیرو ہو جائیں گے, ٹکے ٹوکری ہو جائیں گے, اس لیے یہ نہیں چاہتے. تو میں نے آپ کو عرض کیا اس وقت ایک بھی وکیل تحریک انصاف کا یہاں پر موجود نہیں ہے اور تحریک انصاف بالکل اس چیز کو لائٹ لے رہی ہے اور گھونگلوں سے وہ جسے کہتے ہیں نا مٹی اتارنا, اس طرح کے بیانات شنا دیے ہیں, لیکن کوئی سالڈ چیز تحریک انصاف نے اب تک نہیں کی. تو یہ ہے صورتحال. اور جب یہ فل کورٹ اجلاس ہو سکتا ہے, جب یہ ویڈیو اپلوڈ ہو سکتا ہے فل کورٹ اجلاس کا کے حوالے سے خبریں آ گئی ہوں کہ کیا ہوا ہے, سوموٹو لینے جا رہے ہیں, کل سننے جا رہے ہیں, پرسوں سننے جا رہے ہیں, نہیں سننے جا رہے, کوئی اور کمیشن بنا رہے ہیں, کمیٹی بنا رہے ہیں کیا. کیونکہ دیکھیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی بہت دوستی ہے جسٹس عامر فاروق صاحب کے ساتھ, اور نون لیگ کو بہت اعتماد ہے عامر فاروق صاحب پر اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب پر, اور تیسرے جج نعیم افغان صاحب تھے جب آڈیو لیکس کمیشن بنایا گیا تھا. تو اب قاضی صاحب وکلا کا یہ خیال ہے کہ قاضی صاحب آخری حد تک جائیں گے عامر فاروق صاحب کو بچانے کے لیے. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ ایک پیٹیشن آئی ہے, وہ پیٹیشن کون لے کے آیا ہے, وہ پیٹیشن لے کے آئے ہیں وہ صاحب جو کہ عمران خان کے اوپر قاطعانہ حملہ کرنے والے کے وکیل ہیں, جو کہ مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے خلاف معاملہ لے کر آئے تھے. اب وہ ان ججز کے خلاف بھی پیٹیشن لے کر آ گئے. آپ اندازہ لگائیں جس تحریک انصاف کے حوالے سے اتنے بڑے انکشافات ہوئے ہیں کہ عمران خان کے کیسز کے لیے یہ انفلوئنس استعمال ہوا ہے, وہ تحریک انصاف مزے کر رہی ہے, ریلیکس ہے, انجوائے کر رہی ہے. اور دوسری طرف جو عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ کرنے والے کا وکیل ہے وہ ان ججز کے خلاف اس نے آج پیٹیشن تیار کر دیا. اسی سے آپ اندازہ لگائیں, ایک طرف ایک پوری جماعت ہے اور اس نے کچھ نہیں کیا, دوسری طرف ایک فرد واحد نے جو ہے وہ لے آئے ہیں, اور وہ بھی سب کو پتہ ہے کہ وہ فرد واحد نہیں ہے, کون ہے پیچھے, اور یہ ساری چیزیں. اور اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ جب مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کا معاملہ تھا ان کے خلاف یہ ساری بارز کھڑی تھی, جب قاضی صاحب کا معاملہ تھا یہ ساری بارز تقریباً ان کے ساتھ کھڑی تھی 99%. لیکن آج تحریک انصاف اتنا بڑا معاملہ آ گیا ہے, پوری ایک آئینی عدالت کا معاملہ آ گیا ہے, 6 ججز کا معاملہ آ گیا ہے, پورے نظام انصاف کا مسئلہ آ گیا ہے, لیکن تحریک انصاف نہ وکلا تحریک نے اس کروا سکی ہے, نہ کوئی ایجیٹیشن کر سکی ہے, بلکہ ان لوگوں نے تو یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ یہ یہاں پر سپریم کورٹ میں آئیں. آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ عمران خان صاحب کی جو اپیلیں چل رہی ہیں اس میں بھی کوئی نہیں جاتا تھا, ان کے اراکین اسمبلی نہیں جاتے تھے, لیکن وہ تو پھر ہوا یہ کہ علیمہ خان صاحب نے بہت سخت احکامات دیے اور اس کے بعد نام لوٹنے لگے, تو تب انہوں نے عمران خان صاحب کی سماعتوں میں جانا شروع کیا. تو اس حد تک یہ لائٹ لے رہے ہیں چیزوں کو, اور کوئی فیصلہ سازی نہیں پتا کہ کون فیصلے کر رہا ہے, کیسے فیصلے کر رہا ہے, کون ان کے فیصلے ویٹو کر رہا ہے, اور کون نہیں چاہتا کہ عمران خان باہر آئے. یہ آپ صورتحال میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ تحریک انصاف کی سپریم کورٹ سے حوالے سے معاملات کوئی ہے جو ویٹو کر رہا ہے, جو رکوا رہا ہے کہ سپریم کورٹ پہ کوئی پریشر پی ٹی آئی کا نہ آئے, کیونکہ وہ پریشر آئے گا قاضی صاحب کو کیس لگانے پڑیں گے, کیس لگائیں گے, آئین کے مطابق اگر 3 فیصلے بھی انہوں نے دے دیے تو پورا جو جبر کا ماحول ہے, ظلم کا ماحول ہے, یہ سارا بدل جائے گا. لیکن جو لوگ ایسا نہیں چاہتے انہوں نے تحریک انصاف کو اتنا زبردست مینیج کیا ہوا ہے کہ تحریک انصاف ہی عمران خان کو مینڈیٹ دینے والوں کی دشمن بنی ہوئی ہے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں, جیسے یہ ختم ہوگا اجلاس اور خبریں آئیں گی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر. اللہ حافظ.